बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन सबसे पहले आपको बता दें, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या बानी तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ आलमी इदारों को खतूत, मगरबी जरीदों में लिखे जाने वाले आर्टिकल्स और अमरीकी लॉबिंग फर्म्स की तमाम काविशें नाकाम हो चुकी हैं और मुस्बत इक़दामात की तशहीर करने की बजाय हुकूमत अपोजिशन के सियासी इक़दामात पर क्यों तवज्जो मरकूज किए हुए है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। मुस्बत सियासत कब और कैसे मुमकिन हो सकेगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह शहीद एक बेखौफ, निडर और जानदार आवाज़ कैसे थे। आज पाकिस्तान सियासी, आइनी और मुआशी मसाइल की दलदल में धंसा हुआ है। हुकूमत की पहली तरजीह पाकिस्तान की मईशत और अवामी फलाह होनी चाहिए थी, मगर गुज़श्ता कुछ हफ्तों की सियासी बिसात को देखकर मालूम होता है कि हुकूमत की पहली तरजीह अपनी सियासी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम और अपने मुखालिफिन को ज़ेर करना है। आज भी महसूस होता है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। हुकूमत को अपनी फतह पर यकीन नहीं है। हुकूमत का खौफ है कि कहीं अहम ओहदों पर तब्दीली से उनके मुखालिफिन का प्लान भारी ना पड़ जाए और उनके इस हुकूमती सेटअप को कहीं चलता ना कर दिया जाए। ये वो खौफ है जिसकी बदौलत हुकूमत अपोजिशन की सियासी मुहिम जोई से घबराहट का शिकार है और अपने ही हाथों से अपने शहरों को बंद करती हुई दिखाई देती है। अपने ही हाथों से तहरीक इंसाफ के एहतजाज और जलसों को पाबंदियों और मुख्तलिफ रुकावटों की बदौलत कामयाब करती है और उनके लिए एक फ्री इश्तहारी मुहिम चलाती है। एक नाकाम या कमजोर एहतजाजी तहरीक को पहले से ज्यादा मजबूत करती हुई दिखाई देती है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो विफाक में इत्तेहादी हुकूमत अपनी मौशी कामयाबी का प्रचार कम करती दिखाई देती है। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए IMF का पैकेज हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है। IMF पैकेज इस बात का जामिन है कि हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम कदमों पर चलने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं। आपको याद कराते चलें कि तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा ने अडयाला जेल से बैठकर आलमी मौशी इदारे को खत लिखा था, जिसका मौजू था कि पाकिस्तान को कर्ज की अदायगी ना की जाए और अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा। खत के मंदरजात में यह भी कहा गया था कि इत्तेहादी हुकूमत अवामी एतमाद की हामिल नहीं है, ये टैक्स के हवाले से इक़दाम नहीं कर सकती और इसी खत के जरिए इलेक्शन के ऑडिट का मुतालबा भी किया गया था। तहरीक इंसाफ के सियासी कायदीन, मुआशी माहिरीन जो पाकिस्तान की मईशत पर मनफी पेशगोइयां करते थे, सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा का कहना था कि हुकूमत को कोई कर्ज नहीं देगा, हुकूमत मईशत की नाकामी की वजह से घर जाएगी और तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की हकदार ठहरेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ और बानी रहनुमा ही जानते हैं कि मईशत के पहिए को कैसे चलाना है। कर्ज की मंजूरी इस बात की दलील है कि तहरीक इंसाफ की तमाम मौशी दलीलों को रद्द कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की अमेरिका में हायर की गई फर्म्स ने भरपूर कारकर्दगी दिखाते हुए अमरीकी ऐवान से एक करारदाद मंजूर करवाई थी, जिसके जरिए इंतखाबात 2024 में मुबैना बेज़ाब्तगी या मुदाखलत की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अमेरिका में करारदाद की मंजूरी को एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था, मगर आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बेहतर राह पर गामजन दिखाई देती है। प्रोग्राम के इस हिस्से में सवाल उठाएंगे कि इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों घबराहट का शिकार है। मुस्बत इक़दामात की तशहीर करने की बजाय हुकूमत अपोजिशन के सियासी इक़दामात पर क्यों तवज्जो मरकूज किए हुए है और पाकिस्तान में कुर्सी और इक़्तिदार की खातिर कानून साजी का सिलसिला कब रुकेगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो फरमाइएगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मुस्बत चीज़ें जो इस हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं, ख़ास तौर से अगर हम ये IMF वाली डील की बात करें, तमाम रुकावटों के बावजूद, क्योंकि उनको लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस हवाले से लॉबिंग की गई, बट स्टिल वी आर ऑन दिस पाथ नाउ। क्यों हुकूमत इन चीज़ों की तशहीर नहीं करती, इन पे बात नहीं करती, लेकिन जो डेली हम प्रेसर्स देख रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद की जा रही होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मेरा ख्याल है जी इस बात में मेरे नज़दीक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हकीकत नहीं है कि हम उनकी बात नहीं करते, बल्कि आपने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वेदर ही इज़ एड्रेसिंग द कैबिनेट, चाहे वो कहीं पे भी
ان کے خطاب جو دیگر ہوتے ہیں مختلف موقعوں پہ، وہ اکثر ہمارے معاشی چیلنجز، IMF کا پروگرام، پاور سیکٹر ریفارم، FPR ریفارم، اس نظام کی بہتری کی جو اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو جہاں پہ وہ کسان کارڈ کی بات ہو، اسکولز کی بات ہو، ہیلتھ کے نظام کی بہتری کی بات ہو۔ مریم نواز صاحبہ کو بھی آپ دیکھتی ہیں، وہ دیگر موقعوں پہ آل اوور پنجاب وہ وزٹ بھی کرتی ہیں اور ان ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں اور ان کی پالیسیز اور جو ان کے انیشیٹیوز ہیں سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی انہیں پہ بات کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیے بدقسمتی سے اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے اس ملک میں پروپیگنڈا کا پچھلے 8-10 سالوں میں، اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ہماری قوم کو اور ہمارے شہریوں کو۔ تو یہ بھی ہماری ایز پولیٹیشنز، ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے، ایک حکومتی سیاسی جماعت ہی صحیح، ہمیں اس پروپیگنڈا کو بھی رد کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا ہوتا ہے، مگر نہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس طرح کے جھوٹ پاؤں پکڑنے لگ جائیں تو اس کے خراب اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ ہمیں وہ بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی اگر دیکھ لیں، لائک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تھی تو تب بھی ہم میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی اچھی چیز ہوتی ہے سو اس کو مارکیٹ کرنے میں، پبلسائز کرنے میں بہت زبردست کام کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ آپ لوگ اگر کچھ بڑا بھی اچھا کر جائیں تو اس طریقے سے اس کو ایڈورٹائز نہیں کر پاتے۔ دیکھیے یقیناً ہو سکتا ہے جی کہ بہتری کی گنجائش ہو، مگر میں نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف بھی، آئی تھنک انفارمیشن منسٹری بھی، ہمارے دیگر وزراء بھی آ کے آپ کو بتاتے ہیں، اور جو باتیں آپ نے خود انٹرو میں کی کہ عمران خان کی ساری سازشوں کے باوجود، آپ کو یاد ہے 2022 میں بھی انہوں نے IMF کے پروگرام کے ریوائول کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، آپ نے ابھی جو فیبرری میں انہوں نے خط لکھا تھا IMF کو، اس کا حوالہ دیا۔ اس سب کے باوجود ہم نے IMF کا پروگرام بھی ابھی کلوز کیا ہے، بورڈ اپروول آیا ہے چند دن پہلے ہی، اور بلکہ پہلی قسط بھی آ گئی $1 ارب سے زائد کی۔ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح جو 23-24% پہ تھی جب ہم حکومت میں آئے، وہ 6 ماہ کے اندر اندر سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی، جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور آپ نے دیکھا FBR کے ریفارمز، آج وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے 1 سال میں غالباً فائلرز کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے، اور پاور سیکٹر کے ریفارمز کی ٹاسک فورس اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ دیگر چیزیں جاری ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2013 سے 18 کا جو سفر تھا اس کے بعد اس میں خلل آیا، 18 سے 22 کے درمیان، 22 سے 23 کی 16 ماہ کی حکومت ہماری واز آل اباؤٹ اسٹیبلائزیشن، اور اب اس اسٹیبلائزیشن کے بعد، اب اس IMF پروگرام کے اپروول کے بعد، یہ اسٹیبلائزیشن بنیاد ہے کہ ہم ملک کو سسٹینیبل اور انکلوسیو اکنامک گروتھ کے پاس پہ ڈالیں، جس میں ہر شہری حصہ دار ہو اس ترقی کا جو پاکستان میں انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آئے گی۔ لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھانی ہے، لوگوں کی مہنگائی کو بھی قابو کرنا ہے، اور لوگوں کی روزگار میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے اس کے لیے ایفرٹس بھی جاری رہیں گی اور میسیجنگ بھی جاری رہے گی، مگر ساتھ ہی ساتھ جب منفی قسم کی پروپیگنڈا اور منفی قسم کی ریاست کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے PTI کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو اس کو ہمیں ایڈریس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی گنڈاپور صاحب جو ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا، انہوں نے انقلاب لانے کی بات کی ہے۔ اب کل ہم نے احتجاج دیکھا ہے، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی جلسے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی، جگہ نہیں دی گئی، اس لیے ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑا۔ اب یہ جو انقلاب والی بات ہے، ظاہر ہے وہ انقلاب خاموشی سے CM ہاؤس میں بیٹھ کے لانے کی تو بات کرتے نہیں ہیں، وہ اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں، وہ سڑکوں پر نکلنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ چیز تو آپ کی میرے خیال سے جب تک حکومت ہے تب تک چلتی رہے گی۔ اور اسی دوران جو پارلیمان کے اندر چیزیں ہیں، جو آپ 26ویں آئینی ترمیم لانے کا سیکنڈ اٹیمپٹ پرائم منسٹر صاحب کے واپس آنے کے بعد غالباً سنا یہ ہے کہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں کرنے جا رہے ہیں، کہیں کوئی گنجائش ہے کہ ان کو اس سے پہلے آن بورڈ لیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی دیکھیے 2 باتیں جی، سب سے پہلے تو علی امین گنڈاپور صاحب، وہ تو جی ان کا ایک ہی TOR ہے جو عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہوا ہے کہ KP کی ایگزیکٹو جو بھی ان کے پاس اختیارات ہیں اس کو استعمال کر کے جو عمران خان صاحب کا ایک ایجنڈا ہے یہ بدماشی کا، انارکی کا، وہ اس کو پروپیگیٹ کریں، وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے بات کی جلسے کی اجازت نہ دینے کی، لاہور کے جلسے کے لیے ان کو اجازت بھی ملی، رستے بھی کھلے رہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ناکامی کس پہ ڈالیں، تو علی امین گنڈاپور نے جان بوجھ کے لیٹ آ کر گاڑیوں کے شیشے توڑنے شروع کر دیے، اور اس کے لیے ریاستی اختیارات استعمال کیے اپنے، پولیس والوں پر تشدد کیا، پنجاب پولیس پر، اور ہم نے گزشتہ روز تو دیکھیے انہوں نے خود پہلے اپنا جلسہ منسوخ کیا، اور اس کے بعد جگہ نہیں دی گئی، نہیں جی انہوں نے تو جلسہ خود کہا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور انہوں نے انتظامیہ سے کوئی بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد اور ایک طرف آپ کے پاس علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد کے جلسے میں گالیاں ہیں صحافیوں کو، خواتین کو، آئین کو، اور ان کی دھمکیاں ہیں، اس کے بعد لاہور میں آ کے ان کا تشدد ہے، اور ان کی جو ایک وائلنٹ یا
انارکی بھری ان کی جو ایک سارے اس دن کے ایکشنز تھے اور اس کے بعد دھمکیاں تھیں راولپنڈی کے احتجاج سے پہلے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے پنجاب حکومت نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے یہاں پہ امن و امان کے لیے ان دا فیس آف دیز تھریٹس اینڈ ان دا فیس آف دیز ریکارڈ تو انہوں نے اپنے اقدامات اٹھانے تھے, وہ انہوں نے اٹھائے. اور دیکھیے کل آپ نے دیکھا پھر سے انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی, شیلنگ کی, خیبر پختونخوا سے وہ جتھے لے کے آئے, ان کے ساتھ کرینز تھیں, ایمبولینسز تھیں, پولیس کو ساتھ لے کے آئے, بجائے اس کے کہ باجوڑ میں جو کل ایک حملہ ہوا ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں ڈیٹیریٹنگ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کی طرف توجہ مرکوز کریں. وہ انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں چونکہ خان صاحب نے ان کو انہی کاموں پہ لگایا ہوا ہے. اب جو آپ نے بات کی آئینی ترمیم کے حوالے سے, دیکھیے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ جتنا میکسیمم پاسبل کنسنسس ہو سکتا ہے ہو, اور ہم نے تو دیکھیے کچھ نکات سامنے رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن کی بات ہے, تو اس کے اندر دیگر جماعتیں آپس میں مشاورت بھی کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی بھی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اور اب پی ٹی آئی آگاہ ہے ان معاملات سے جو کہ اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں. بہت بہتر ہوگا کہ اگر وہ بھی آن بورڈ آ جائیں. اور مگر دیکھیے ان اینی کیس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیز ہی ایک ایسی ہے جو براڈ کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. دو تہائی اکثریت جب تک قومی اسمبلی میں علیحدہ اور سینٹ میں علیحدہ جب تک نہ ہو, تو جب اس سطح کا کنسنسس اچیو ہوگا تب یہ ڈویبل ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرے گی تو بالکل اس کو ویلکم. بٹ آپ کو لوگوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ماضی میں خود ڈیمانڈ کرتی رہی ہے یا ان کا ذکر کرتی رہی ہے. ماسٹر آف دا روسٹر بننے کی بات بندیال صاحب کے ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ با اختیار چیف جسٹس ہونا چاہیے. جی اور دیکھیے نہ صرف یہ, آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو لوگ اس ٹائم پہ اس کے خلاف ہوتے تھے آج کہتے ہیں کہ آج آپ اس کو تبدیل کیوں کر رہے ہیں یا جو بھی. تو یہ تو دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی تو ایک مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے, تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. اور آپ آج ان سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ اگر ہم کہیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہونے چاہیے, یہ کہیں گے ہونے چاہیے, تو یہاں پہ تو پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے نہیں ہونے چاہیے. ان کے علاوہ بھی جماعت اور ممبران ہیں, ان کے علاوہ بھی جماعت اور ممبران ہیں, تو یہاں پہ تو یہ چلتا رہے گا. مگر دیکھیے ہم ریورس سائیکالوجی, بٹ یہ بس ریئیکشن ہے. دس از دا لیول آف دیئر سیریسنس. تو دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اب ججز کی تعیناتی کے لیے اس میں یہ پرپوز کیا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ڈالی جائے, جس میں 2 اپوزیشن اور 2 ٹریجری کے ممبرز جائیں, جو ابھی نہیں پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن. ایک پارلیمنٹری کمیٹی فار ججز اپوائنٹمنٹ ہے, مگر وہ ایک اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں ہے, اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. حقیقتاً فیصلے جوڈیشل کمیشن میں ہو جاتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں وہیں پہ پارلیمنٹیرینس کی اپوزیشن سمیت نمائندگی ہو. تو I don't see why any parliamentarian would have any issues with this. بہرحال کوشش جاری رہے گی جی, چاہے وہ JUIF ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, ایون اپ ٹو پی ٹی آئی. آئی تھنک ہم تو چاہیں گے کہ جتنے میکسیمم لوگ آن بورڈ آئیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ حکومت شاید اچھا کام بھی کر رہی ہوتی ہے؟ یہ کل بھی بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, میں ان سے یہ بات کر رہی تھی, لیکن کیونکہ آپ لوگ اپنے ہی لوگوں کو شاید آن بورڈ اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں, آپ کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس مسودے میں کیا ہے, کیا امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ایون کیبنٹ ممبرس کو نہیں اس بارے میں علم تھا. سو یہ بہتر نہ ہوتا کہ پارٹی ایٹ لیسٹ پہلے اپنے لوگوں کو اس پہ آن بورڈ لیتی, ان کو بتاتی کہ بھائی کرنے کیا جا رہے ہیں, پھر باقی اتحادیوں کو بھی پتا ہوتا. بہت لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ڈرافٹ میں لکھا ہوا کیا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اب ایک ورکنگ ڈرافٹ ہے نا کہ اس کے اوپر ایک بنیادی نکات ہیں, تو وہ تو ان اینی کیس آپ کہیں پہ بھی کام کریں, آئی ایم شیور ایون ان یور آرگنائزیشن ہیئر, وہ ایک ٹیم نے ہی کام کرنا ہوتا نا, وہ 200 لوگ تو ایک ڈرافٹ پہ کام نہیں کر سکتے. تو دیکھیے ایک ہر پارٹی کی ایک لیگل ٹیم ہے, they have to agree things in principle and then they have to debate the details. کہ فار ایگزامپل ججز کی کیا ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن کرنی ہے اور اس کی پھر تفصیلات کیا ہیں, کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے پر اتفاق ہے, پھر اس کے نیچے تفصیلات کیا ہیں. ان سب چیزوں کو اگری تو ٹیمز کریں گی, مگر پھر نیچرلی اس کے بعد سارے پارلیمنٹیرینس کو اعتماد میں لیا جائے گا, تب ہی یہ بل پارلیمان میں آئے گا. مگر اس سے پہلے ورکنگ لیول پارٹیز کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور وہ جاری ہے. تو دیکھیے میرا خیال ہے کوشش ہے کہ سب یہ کنسلٹیشن جاری ہے, اور سب جماعتیں جو انوالوڈ ہیں اس معاملے میں, آئی ایم شیور دے ول آل وانٹ کہ جتنا جلد ہو سکے اگریمنٹ ہو.
تاکہ جو بھی ایک پیکج جس سے ہمارے ریاستی نظام بالخصوص جوڈیشل نظام میں بہتری آ سکتی ہے اس کے اوپر جلد اتفاق ہو اور ہم یہ پیکج لا سکیں۔ ایک اور چیز پہ میں آپ کی رائے چاہوں گی کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اہم آئینی عہدے کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ایک نئے شخص نے آنا ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آئینی ترامیم، اس کے حوالے سے بحث، اوبیسلی فور اور اگینسٹ کے آرگیومنٹس۔ اب یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی نئے چیف جسٹس کا نام جو ہے نا فوراً سامنے آ جانا چاہیے۔ ان کو لگتا ہے کہ نیا چیف جسٹس آئے گا تو اس میں ان کا سروائیول ہے، ان کی بقا ہے۔ آپ لوگوں کے حوالے سے تاثر جاتا ہے کہ نہیں یہی چیف جسٹس رہیں گے، انہی کو توسیع ملے گی تو آپ لوگوں کا سروائیول ہے؟ نہیں دیکھیے ایسی تو بات ہے نہیں، ہم نے تو دیکھیے ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی ہے اور ہم تو اس طرح کی بات نہیں کرتے، یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے ضرور آتی ہے۔ جہاں تک بات رہی پی ٹی آئی کے مطالبے کی، تو دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب پی ٹی آئی کا تو ایک وتیرہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں اگر نظام یہ کہتا ہے مگر ہم یہ چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہوگا نہیں۔ بنیادی طور پہ جب بھی کسی چیف جسٹس کا ٹینیور اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، واٹ از نیڈڈ از کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے کم چند دن قبل ایک نوٹیفیکیشن آنی ضروری ہے تاکہ وہ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ایک ہینڈ اوور ہے چیف جسٹسز کا وہ اسموتھ طریقے سے ہو۔ تو دیکھیے وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ نہیں، وہ لیگل طریقہ کار کے تحت جب بھی آنا ہوگا۔ باقی دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میرے خیال سے جب بھی ایز آئی سیڈ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، کوئی سٹنگ حکومت بھی نہیں کر سکتی، تو اس لیے میرا تو خیال ہے جب بھی ماحول ایسا ہو جہاں پہ اس طرح کے کنسنسس کی اتنے اہم ریفارمز پہ ڈسکشن اور کنسنسس کی گنجائش ہو، اس کو بالکل کیپٹلائز کرنا چاہیے، ورنہ یہ اس طرح کے مواقع لوز ہو جائیں تو وہ چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں بہتری لائی جا سکتی ہے وہ پھر کبھی سالوں سال ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اور یہ ویسے بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس فار ایگزامپل از پارٹ آف دیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی، جو اس کے کچھ ادھورے حصے ابھی رہتے ہیں جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی، آپ لوگوں کی حکومت کچھ چیزیں ہو گئیں اس وقت نہیں جی ہوا، تو دیکھیے کچھ چیزیں جی جو رائٹ کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں، کچھ چیزیں رہ گئیں، اینڈ if I'm not wrong and you can correct me if I'm wrong، یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تو وہ نکات ہیں جو عمران خان صاحب نے بھی ایٹ دا ٹائم انڈورس کیے تھے۔ تو یہ کوئی بات اچانک یا سرے سے نہیں آئی، بلکہ غالباً دونوں جماعتوں کے درمیان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان فیبرری میں الیکشن سے قبل بھی میرا خیال ہے یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم ریمیننگ پارٹس آف چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے جی کہ ہماری ایک آرگیومنٹ ہے، دیر از اے کیس فار دا ریفارمز دیٹ وی آر برنگنگ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کنونس 2/3 آف بوتھ ہاؤسز کہ وہ سیکنڈ اٹیمپٹ جب ہوگا تو اس میں کامیابی مل دیکھیے جائے گی۔ اٹیمپٹ تو جاری ہے نا جی، اٹیمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اوپر ڈسکشن جاری ہے کہ جہاں پہ 2/3 کی حد تک نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ممبران میں کنسنسس آ سکے، تو جب بھی آئی تھنک ایک اگریمنٹ بھی ہو جائے گی ان پرنسپل، اور جب بھی یہ اس بات پہ اتفاق ہو جائے گا کہ اتنی تعداد ہے ممبران کی، تو تب ہی اس کو آئی تھنک بل کو پھر اب آئندہ اسمبلی لایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال۔ آج پھر تحریک انصاف احتجاجی سیاست میں داخل ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے دو اہم مقاصد ہیں، پہلا بانی رہنما کی رہائی اور دوسرا حکومت کے آئین اور قانون سے متعلق اقدامات کے خلاف آواز اٹھانے کے ساتھ انتخابات 2024 کے مبینہ دھاندلی کے الزامات پر حکومت کو چلتا کرنا۔ گزشتہ 7 ماہ سے تحریک کے قائدین کی کوشش رہی ہے کہ ہر فورم پر حکومت کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے، حکومت کو ناکام ثابت کیا جائے اور حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کو ترجیح دی جائے۔ 3 ماہ قبل بانی تحریک انصاف کی بھرپور کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی جماعت کے ساتھ مذاکرات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جماعت سے ایک نمائندے کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ تحریک انصاف کے بیشتر قائدین اپنے میڈیا ٹاکس اور انٹرویوز میں برملا کہتے رہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے خواہاں ہیں اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکراتی عمل ممکن نہیں، مگر تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی تمام کاوشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ تحریک انصاف کو مایوسی ہوئی، شاید یہی وجہ ہے کہ رواں ہفتے تحریک انصاف کے بانی رہنما نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحافیوں نے جب بانی رہنما سے سوال کیا کہ پارٹی ترجمان رؤف حسن نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہیں، تو بانی رہنما نے جواب دیا کہ رؤف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بانی تحریک انصاف کے بیانات سے مایوسی چھلکتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات، IMF اور دیگر مغربی نشریاتی اداروں کو خطوط اور قومی سلامتی کے سربراہان کے خلاف آرٹیکلز کے باعث تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ تعلقات مثبت رخ اختیار کرنے میں ناکام رہے۔
ایک طرف سربراہ افواج پاکستان کے خلاف مغربی نشریاتی ادارے میں آرٹیکل اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی خواہش رکھنا یقیناً ممکن نہیں تھا۔ اب بظاہر واحد راستہ سیاسی اتحاد اور سیاسی جماعتوں بالخصوص حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن قائم کرنے میں نظر آتا ہے۔ کیا تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب۔ بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو فرمائیے گا کون سی غلط فہمی ہو گئی تھی آپ کو جو خان صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ وہ یہ انہوں نے میرا خیال غلط فہمی کا تو لفظ استعمال نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے رؤف کے ساتھ میری 5 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ جب ملیں گے ملاقات ہوگی تو اس کے نیکسٹ ڈے میں نے ملنا تھا، لیکن پھر لاسٹ تھرسڈے کو وہ پھر نہیں ملنے دیا گیا، تو ایک مے بی ڈسکنیکٹ۔ تو اب پارٹی پالیسی جو ہے وہ آبویسلی ان کے اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ انگیج نہیں کرنا چاہتے، اور یہی پارٹی پالیسی بھی اس وقت ہے۔ بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ تو آلریڈی پونز ہیں یا سب کچھ ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ جی میجر سٹیک ہولڈر ہیں اس سارے معاملے کے اندر، ان سے بھی بات نہیں کریں گے تو پھر کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے سعدیہ آپ کا۔ دیکھیے لیکن کچھ تھوڑا سا ذرا اس کو ذرا ہم چینج کر لیتے ہیں کچھ حقائق کی تناسب سے۔ ایک تو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجڈ ہیں، ایک ہمارا اپنا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جس میں کہ 5 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ان کی ذاتی خواہش کے اوپر خان صاحب نے اس کو فلی مینڈیٹ کیا ہوا ہے جی کہ آپ جا کے جس بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ کچھ لیول آف بریک تھرو بھی ہوا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کے تھرو یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھیں۔ اور 22 اگست کا آپ کو یاد ہے جب جلسہ ہمارا اس کو کرنے کے لیے بھی ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ چونکہ اس دن مذہبی جماعتوں کا بھی کٹ ہو رہا ہے تو اس لیے آپ ہمیں وائلنس جو ہے اس کی ہمیں فیئر ہے کہ وائلنس ہوگا تو آپ آگے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس ریکویسٹ کے ساتھ انہوں نے 8 سپٹمبر کا جو ہمیں NOC تھا وہ ایڈوانس میں دے دیا تھا، تو وہ بھی ایک اسٹیبلش ہوا تھا ایک کانٹیکٹ۔ اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کے مختلف لوگ جن کے ساتھ دیکھیے آپ حکومت میں رہے ہوں تو لوگوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں تھا، میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کو ہینڈل کر رہا تھا تو اس میں بھی میٹنگز ہوتی تھیں تو بات چیت ہوتی تھی، تو وہ ایک ہوتا ہے، اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں۔ آپ حکومت سے باہر نکل کے ان کو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں۔ سو آئی تھنک انڈیویجول لیول کے اوپر ہر کوئی بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی نارملائز ہو جائیں چیزیں۔ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اب اس کے محرکات جو ہیں وہ تو بٹ یہ مایوسی کا عنصر آیا کیسے؟ ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب کل تک کہتے تھے کہ ایک نمائندہ میں یہاں پہ نامزد کرنے کو تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا ایک نمائندہ دے دے، اینڈ آل آف اے سڈن ہی سیئنگ کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان سے بات کرنے کا؟ دیکھیے وہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا نا کہ جی یہ وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بایاں دکھا کے دایاں مارتے ہیں، اور یہ کہ جی یہ آگے نہیں بڑھی بات اور ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ سارے الفاظ خان صاحب کے ہیں جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو آبویسلی یہ ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کہا، اور یہ ایک بڑا میجر ریڈیکل شفٹ جو پارٹی پالیسی میں آیا ہے وہ یہ ہے۔ اور میں فیل کرتا ہوں، میں آئی ہیو آلویز بین اے ڈائیلاگ پرسن بیسیکلی، میرا اپنا پرسنل تھنک ٹینک بھی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ہم ایک کسی بھی طریقے سے آپ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں کہ پاسبلٹی جو ہے وہ رائز ہوتی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی یا اپنے آپ کو پوشن کر سکتی ہے، تو وہاں بھی تو پھر آپ لوگوں نے ہم نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہی کرنا ہوگا نا، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن ڈائلاگ کو آپ کمپلیٹلی آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے فرام دی گیون آپشنز وچ آر دیئر۔ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک چیز رہنی چاہیے۔ رؤف حسن صاحب ایک تاثر ہے اور بڑا اب آئی تھنک یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے پرسیپشن کہ پارٹی کے اندر اسپیشلی وہ لوگ جو لائرز کہہ لیں یا جو بعد میں پارٹی میں آئے، انہوں نے بہت سپوائلرز کے طور پہ ایکٹ کیا، بہت ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خود خان صاحب کے لیے بہت پہلے بہتر ہو سکتی تھیں اگر ان کی طرف سے وہ بیانات نہ آتے، یا اسپیشلی وہ لوگ جو خان صاحب کو آرمی چیف کے خلاف، اداروں کے خلاف آرٹیکلز لکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، IMF کو خط لکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ لوگ ان کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے بیٹھ بھی جائیں گے ایک ہی ٹیبل پر۔ سو آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی کچھ بعد میں آنے والے لوگوں نے کام بگاڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟
سعدیہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں اس کا کوئی ایک کیٹیگوریکل آپ کو جواب دوں، لیکن میں ایک چیز ضرور پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک لیول آف ایگریویشن جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. مثلا میں ذاتی طور کے اوپر خان صاحب کو ہر ہفتے ہمیں ملا کرتے تھے، پولیٹیکل ٹیم جو تھی ہماری ان کو ملتی تھی ایوری تھرسڈے. لائرس تو جب بھی کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے تو وہاں جا سکتے ہیں، وہاں بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کورٹ کے ذریعے ہم نے جمعرات کا دن تفویض کیا ہوا تھا جس میں کہ ہم 6 لوگ جایا کرتے تھے. اب پچھلے 6 ہفتے سے ہم ہر تھرسڈے کو جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا. سو ایک جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے خان صاحب کے اپنی پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے، آئی تھنک اس کی وجہ سے ایک لیول آف ڈسٹورشن جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں ضرور آئی ہوئی ہے. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا کہ اس کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل جو ٹیم آپ کو بریف کر سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بٹ یہ تو اوبویسلی بڑا لاجیکل سی بات ہے نا کہ کوئی آپ کے خلاف میں روز بات کرتی رہوں، میں آپ کے خلاف آرٹیکلز لکھوں اور میں کل کو یہ توقع کروں کہ رؤوف حسن صاحب آ کے میرے ساتھ بات بھی کرنے لگ جائیں. سو اوبویسلی وہ کیا نا انہوں نے آرمی چیف کے خلاف. سعدیہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس کو بھی تو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا نا. آپ دیکھیے خاص تو 2.25 سال میں اور خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے اس کو ڈسممبر ڈیسیمیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے، ہمارے لوگوں کی بزنسز کے ساتھ، ہمارے لوگوں کی فیملیز کے ساتھ، وہ تو ایک لیول ہوتا ہے نا کہ انسان کین اونلی اسیمیلیٹ ایز مچ ایز ون کین اینڈ دین اٹ کائنڈ آف بوائلز اوور. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بہت برداشت کیا، بہت ضبط کیا ہے، ہماری پارٹی کے لوگوں نے بہت برداشت اور ضبط کیا ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اب کل کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو ریسنٹ یہ جو پنڈی میں اگر ایک پارٹی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے یا ایک پروٹیسٹ کرنا، پیسفل پروٹیسٹ، کوئی اس میں وائلنس کا عنصر نہیں ہے، تو آپ ان کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اب اس سے پہلے سنجانی میں دیکھ لیجئے، لاہور میں دیکھ لیجئے، پورے کا پورا شہر جو ہے وہ بلاک کر دیا جاتا ہے. آپ سے پہلے ابھی بلال حقانی صاحب موجود تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ اتنا پیار اور محبت صرف پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی پی ٹی آئی نے اجازت ہی نہیں مانگی ایڈمنسٹریشن سے، وہ کہتے ہیں رابطہ ہی نہیں کیا جگہ مانگنے کے لیے. جی ہم نے یہاں یہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ کہ کیا تھا، وہ پچھلے 3 مہینے سے چل رہا تھا، نہیں دے رہے تھے. 2 دفعہ انہوں نے اجازت دے کے کینسل کر دی. اس کے بعد یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن سے ہمیں 9 جو سپٹمبر کا جلسہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت ملی ہے نا. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ آگے کریں تو ساتھ ہی انہوں نے NOC بھی دے دیا تھا. اس کے بعد ہمیں لاہور میں کرنے کی جلسہ دیکھیے نہیں دی انہوں نے. ہم لگے ہوئے تھے، ہم 4 مہینے سے کورٹس میں کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں دے رہی تھی. اس کے بعد جب اجازت دی تو لاہور سے 40 کلومیٹر دور جا کے اجازت دی، اور پھر جس طریقے سے ہمارا جلسہ ختم کرایا گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پنڈی میں دیکھ لیجئے، ہم DC کے پاس گئے ہوئے تھے، کمشنر کے پاس گئے ہوئے تھے، کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں تھا. پھر ہم عدالت میں گئے، خان صاحب نے پھر ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم نے جلسے کی NOC کے لیے، چونکہ یہ دیتے ہی نہیں ہے ہمیں، اس لیے ہم نے اب احتجاج کرنا ہے. سو ود دیٹ آپ کر لیں دیتے ایک پارٹی کو احتجاج. ہم کیا کریں گے؟ وہاں جا کے اکٹھے ہوئیں گے، نعرے لگائیں گے، چلے جائیں گے. بٹ پورے کا پورا شہر جس طریقے سے بند ہوا وہ آپ نے بھی کل دیکھا، ساروں نے دیکھا. تو یہ مطلب ایک پارٹی کے اوپر یہ قیود کیوں ہے جبکہ باقی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہے جو وہ چاہیں کریں، جہاں مرضی جلسہ کریں، جتنا جس طریقے سے مرضی چاہیں وہ جلسہ کریں. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ وہ گنڈاپور صاحب کی مثال بار بار دیتے ہیں کہ جناب وہ جیسے آتے ہیں، اسلحہ لہراتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں صحافیوں کو بھی اور سب لوگوں کو بھی، اور وہ کل بھی انقلاب لانے کی بات کر رہے تھے گنڈاپور صاحب، تو کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ طرز عمل ہے نا تو پھر ہم اجازت نہیں دیں گے. دیکھیے پولیٹیکل سپیچ جو ہوتی ہے اس کو صرف پولیٹیکل سپیچ کے طور کے اوپر لینا ہے. مطلب صرف باتیں دیکھیں، مجھے خان صاحب نے پالیسی تھنک ٹینک اپنا اس کا ایک ہیڈ کیا. اب آبویسلی میری سے جو چیز نکلے گی وہ ایک سبسٹینٹیو چیز ہوگی، بٹ آئی ایم ناٹ میں کوئی ایک پولیٹیکل گیدرنگ میں جا کے میں نہیں ایڈریس کروں گا. سو میں مطلب اپنی ریسرچ کر کے اپنا بیسیکلی گنڈاپور صاحب کے بیانات کو ہم زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. بیانات ہوتے ہیں ان کو آپ لٹرلی نہیں لینا چاہیے. میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ مطلب ان کا جو جس طریقے سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے باقی اداروں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں، وہ آئی تھنک ایک بڑا احسن طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. اور مطلب یہ چیزیں جو ہیں اس کو لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اپنا موقف بہت وضاحت کے ساتھ پہلے ہی کہا کہ آؤٹ آف آپشنز نہیں ہونا چاہیے ڈائلاگ کے پروسیس کو، اس پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. بٹ اگر فی الحال یہ پارٹی پالیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہونی، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاسی حکومت سے، اس اتحادی حکومت سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ یا مثال کے طور پہ یہ جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس میں حکومتی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں بیکاز اس ترمیم میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں.
وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی انپٹ آئے, تو کہیں کوئی انگیجمنٹ کی صورتحال بن سکتی ہے اس حکومت کے ساتھ؟ شاید اس کے ان کے کہنے اور کرنے میں بڑا تضاد ہے. دیکھیے جب یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو تھا, یہ اس کا پیکج لے کے آیا تھا, ان کے پاس تو پیکج ہی نہیں تھا, خود بھی نہیں تھا. کسی اسٹیج کے اوپر انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا, کسی اسٹیج کے اوپر انہوں نے اپنا جو اس کا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو پیکج تھا اس کا ڈرافٹ ہمیں نہیں دیا. بلکہ ایک اسٹیج یہ بھی تھی کہ 3 ڈرافٹ انہوں سرکولیٹ کر رہے تھے, ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کون سا ڈرافٹ ہے جو کہ آگے جانا ہے, کون نہیں ہونا. سو ہم ان اینی کیس جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں, انکلوڈنگ JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ ہماری 2 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے, اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم اکٹھے مل کے اس کے اوپر کام کریں گے. ہمیں تو دیکھنا پڑے گا نا پہلے کہ اس میں کیا اچھی چیز ہے. اگر یہ وقت دیکھیں طریقہ کار, کل ڈاکٹر پرویز حسن کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے ڈان کے سینٹر پیج میں, انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کیا طریقہ کیا ہے. 7 ڈفرنٹ تھنگس انہوں نے یہ سائٹڈ کہ آپ نے یہ 7 کام کرنے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ریلیونٹ اور لیجیٹیمیٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ انہوں نے بس آپ نے اس کو پریزنٹ ہی نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں. اس کے بعد اس نے کمیٹیز میں جانا تھا, کمیٹیز میں نہیں گیا. وہ کمیٹیز میں جا کے وہ کمیٹیز اپنا پھر انپٹ دیتی ہیں, اس کی بیسس کے اوپر یہ واپس جاتا ہے, ری ڈرافٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر نیشنل اسمبلی میں آتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ کمیٹی میں جاتا ہے, وہ اپروو جب کرتی ہے تو پھر. اور یہ سب سٹیپس جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے ایک رات کے اندھیرے میں 12-1 بجے تک, آپ کو یاد ہے, نیشنل اسمبلی کا سیشن جاری رکھا ہے. ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ڈرافٹ فائنل ہمارے پاس کب آئے گا. کلیٹ سے اگر ایک اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی خراب کر دیا نا, کنٹروورشل کر دیا. رائٹ. تو وہ پرابلم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دی شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ایک بے خوف, نڈر اور جاندار آواز جس کا خوف صہیونیت پر لرزہ طاری کر دیتا تھا, آج خاموش ہو چکی ہے. خاموشی بھی ایسی جس سے دنیا بھر میں صہیونیت کے خلاف آواز اٹھانے والے سب غمزدہ, تکلیف اور کرب کا شکار ہوئے. اللہ نے حسن نصر اللہ کو شہادت نصیب فرمائی, ایک اعلیٰ شہادت جس کی خواہش تو بہت سارے لوگوں کو ہوگی, مگر ایسی شہادت کسی قسمت والے کو ہی نصیب ہوتی ہے. 2 روز قبل لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اس وقت جام شہادت نوش کیا جب اسرائیلی افواج نے بیروت کے جنوبی علاقے کے ایک رہائشی علاقے میں بمباری کی تھی. گزشتہ روز حزب اللہ کے ترجمان نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی, جس نے سب فلسطین اور لبنان کے چاہنے والوں کو غمزدہ کر دیا. اسرائیلی افواج نے بیروت پر 5,000 پاؤنڈز کے بم برسائے. F-35 طیاروں نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. 7 گھنٹے تک وقفے سے ہونے والی بمباری کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. فراہم کردہ تفصیل کے مطابق اسرائیلی افواج نے جمعے کے دن 140 سے زائد فضائی حملے کیے اور دنیا کے سامنے تباہی کا ایک نیا ہی منظر پیش کیا. بمباری اور ملبے کی تصاویر اور ویڈیوز کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صہیونی ریاست ایک شخص کی آواز اور گھن گرج سے کتنی خوفزدہ تھی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور صہیونی افواج کو معلوم تھا کہ حسن نصر اللہ جو بات کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. حسن نصر اللہ فلسطین کی بات کرتے تھے, فلسطین کی مظلوم عوام کی بات کرتے تھے, اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پر دیکھتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ صہیونی ریاست کا وجود دنیا اور امت کی وحدت کے خلاف ہے. حسن نصر اللہ کے اہم بیانات اور تقاریر کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کو ان کا وجود کیوں کھٹکتا تھا. حسن نصر اللہ شہید کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا, ہم تب بھی جیتتے ہیں جب کامیاب ہوتے ہیں اور تب بھی جیتتے ہیں جب ہم شہید ہوتے ہیں. حسن نصر اللہ نے جیسا کہا تھا ویسے کر دکھایا, آج وہ شہید ہو کر بھی جیت گئے. دیگر اہم بیانات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ قربانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نتائج سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لبنان, غزہ, ویسٹ بینک اور مقدس سرزمین کے مظلوموں کے لیے جنگ اور جستجو جاری رکھیں گے. ایک اور بیان میں کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل غزہ اور ویسٹ بینک میں جارحیت بند نہیں کرتا, ہم شمالی اسرائیل میں آبادکاروں کی واپسی ممکن نہیں ہونے دیں گے. حزب اللہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کی سرزمین میں داخل ہونے کی جرت کی تو جہنم ان کا انتظار کرے گی. حسن نصر اللہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا, بلکہ تحریک
مزید شدت اختیار کرے گی۔ صہیونیت کی یہ سوچ ضرور ہو سکتی ہے کہ حسن نصر اللہ اور دیگر حزب اللہ کے کمانڈروں کی شہادت سے تحریک کا زور ٹوٹ جائے گا، یہ ان کی بھول ہو سکتی ہے، مگر جدوجہد مزید تیز اور مؤثر ہوگی۔ ایک شہادت بہت سارے نوجوانوں اور آنے والی نسل کو حسن نصر اللہ جیسا کردار اپنانے کی ایک مثال بنے گی۔ آج اسرائیل اپنے آپ کو فاتح جنگ محسوس کرتا ہوگا، مگر اسرائیل اور صہیونیت کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب اسرائیل کے لیے نفرت پہلے سے بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ آج سب جان چکے ہیں کہ اسرائیل کا وجود رہتی دنیا کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔